मासूमीन। हमारी बहस तबादुर में थी और तबादुर में हमने कहा कि हमें तबादुर से ये बात लाजिम है कि हम ये एहराज करें कि ये तबादुर मालूल सिमा लफ्ज़ बिदून करीना है, कि ये बग़ैर करीने के ये लफ्ज़ हाक के लफ्ज़ से ये माना हमारे जहन में तबादुर कर रहा है। अगर ऐसा हो फिर तो ये अलामत हकीकत है। लेकिन अगर आपको शक हो जाए कि ये जो लफ्ज़ तबादुर कर रहा है, माना तबादुर कर रहा है इस लफ्ज़ से, ये किसी करीने की वजह से है, तो फिर यहाँ पर तबादुर अलामत हकीकत है या नहीं, इसमें फ़र्क है। इसमें यह है कि अगर एक लफ्ज़ आता है, एक लफ्ज़ आया, उसका एक माना आपके जहन में इंसिबाक करता है और आप सोचते हैं पता नहीं इसके लिए कोई करीना होगा या करीना नहीं होगा, तो असल अदम में करीना है ना। हाँ, क्यों असल अदम में करीना है? इसलिए कि अगर हम अभी अपने उसमें बात करते हैं जहाँ हमारा मुब्तला पे है, एक रावी है, उसने एक रिवायत नकल की है और वो करीने को हटा के नकल करे आपके लिए, तो ये रावी सही बंदा है या गलत बंदा है? रावी रिवायत ठीक नकल कर रहा है, करीने को नकल नहीं कर रहा, इसकी वसाकत में इश्काल आएगा या नहीं आएगा? इसकी वसाकत में इश्काल आ जाएगा। ठीक है, ये आजकल के पोस्ट लगाने वालों की तरह होगा कि करीने वरीने निकाल के, ठीक है, बात को काट के, बात तो सारी हमारी ही लगाई है ना, बात सारी मुतकल्लिम की ही लगाई है, किया क्या है उसमें से करीना उड़ा दिया है। ठीक, अगर रावी भी आके हमें बात नकल कर रहा है और उसमें से करीना उड़ा दिया है, तो वो क्या है, उसकी वसाकत में इश्काल आ जाता है। तो यहाँ पर भी जब हम कोई लफ्ज़ सुनते हैं, उससे एक माना जहन में आता है और हम कहें जनाब इसमें कोई करीना था, उस करीने को रावी ने उड़ा दिया है, तो आप असल अदम में करीना जारी ना करें, ये हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। ठीक, इसलिए क्या होगा, इसलिए आप जब कोई चीज़ देखेंगे वहाँ पर असल अदम में करीना जारी करेंगे। जब आपने असल अदम में करीना जारी कर दिया तो क्या हो गया, ये तबादुर हाक के लफ्ज़ से है या एहतिमाल है करीना है, ये शायद किसी करीने की वजह से हो। हम कहेंगे ये करीने की वजह से नहीं है, ये हाक के लफ्ज़ से है, असल अदम में करीना यहाँ पर जारी होगा। ठीक, हम जब ये कहते हैं तो जवाब में आगयून कहते हैं कि यहाँ असल अदम करीना जारी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि असल अदम करीना जारी होता है कहाँ पे? जहाँ पर शक दर मुराद होता है, ठीक है ना। यहाँ शक दर कैफियत इस्तेमाल है। शक दर मुराद क्या है, शक दर कैफियत इस्तेमाल क्या है, एक तो ये समझना होगा। फिर एक वो जो आपने रावी का कहा था कि रावी अगर नकल करे और करीना नकल ना करे तो उसकी वसाकत ज़ेरे सवाल आ जाती है। वहाँ पर भी हम कहते हैं, इसको बाद में कहते हैं उसको पहले कह दें, वहाँ पर भी अगर रावी कोई कराइन आम्मा है, ठीक, उन कराइन आम्मा को नकल नहीं करता है, तो फिर उसकी वसाकत पर एतराज़ नहीं आता, ठीक है ना। उसने कलाम पूरा नकल कर दिया, वो कलाम जिन हालात में चल रहा था उन वो हालात क्या है, कराइन हालिया हैं, वकालिया हैं, कराइन आम्मा हैं, सबको समझ में आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। ये उस सब को समझ में आने के तनाजुर में उसने करीने को नकल नहीं किया, क्योंकि करीना आम में करीना खासा हो, अमल नकल ना करे, उसकी वसाकत पे इश्काल आ जाएगा। करीना आम में उसने नकल नहीं किया, उसकी वसाकत पे इश्काल आएगा नहीं आएगा। करीना आम्मा को कोई नकल वैसे भी नहीं करता, तो पूरी तस्वीर बनाए तो करीना आम्मा समझ में आता है ना। उस वक्त जब वो नकल हो रहा होता है तो उस वक्त सबके जहन में होता है। अब ये 1000 साल बाद हमारे पास पहुंचे, वो करीना आम्मा भी हमसे गाफिल हो गया, यहाँ पर उसकी वसाकत में कोई इश्काल नहीं आया। ठीक, ये बात वाज़ेह हो गई। ठीक, एक दूसरा, जहां असल अदम करीना जारी होता है वो शक दर मुराद में जारी होता है। हम जहां पर असात अदम करीना जारी कर रहे हैं, ये शक दर कैफियत इस्तेमाल है। ठीक, शक दर मुराद क्या है, शक दर कैफियत इस्तेमाल क्या है, ये पढ़ चुके हैं आपके फाया में, वहां से पढ़ के आए हैं। ठीक, शक दर मुराद का मतलब ये है कि आपको पता है
کہ اسد کا معنی حقیقی کیا ہے؟ حیوان مفترس ہے. اس کا معنی مجازی کیا ہے؟ رجل شجاع. یہ دونوں معنی آپ کو پتا ہے. اس کا حقیقت ہونا پتا ہے, اس کا مجاز ہونا پتا ہے. اور متکلم نے کہا رائے تو اسدن ہے نا. آپ کو جو شک ہے وہ مراد متکلم میں شک ہے کہ مراد متکلم معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے. آپ کہیں گے اس کا مراد معنی حقیقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل عدم میں قرینہ ہے. اصل عدم میں قرینہ وہاں چلتا ہے نا. لیکن یہاں پر جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہے, کیفیت استعمال پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں اس نے مراد پتہ ہے نا. مثلا اسی مثال میں رائے تو اسدن کہا ہے, اس کا مراد رجل شجاع ہے, یہ آپ کو پتہ ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ رجل شجاع معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے. مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتا ہے. ٹھیک, اگر آپ کو پتا نہیں ہے, آپ کو اس کا مراد پتا ہے کہ مراد متکلم اسد سے رجل شجاع ہے, لیکن اس کا کیفیت استعمال پتہ نہیں, یہ استعمال مجازی ہے, یہ استعمال حقیقی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تبادر یہ نہیں بتائے گا کہ یہ استعمال حقیقی ہے یا استعمال مجازی ہے. یعنی حقیقی نہیں بتائے گا اسرار میں قرینے کی مدد سے. یہاں تو واضح ہے. ٹھیک, یہ تبادر کے حوالے سے وہ ہو گیا. ٹھیک, اچھا, اس میں جو پھر آج کل ہمارا مبتلا بھی ہے اور فقہی مسئلہ ہے. اصل ایک شخص کی ایک کلپ ہمارے سامنے آ گئی, اس میں ظاہر یہ ہے کہ وہ اس نے افتتاح کیا ہے یا اس نے غلو کیا ہے یا اس نے شرک کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کہتے ہیں جس نے بھیجا ہے ہمیں یہ کلپ, اس نے خیانت بھی نہیں کی ہے کہ اس کے قرینوں کو حذف کر کے بھیجا, اس نے عیناً وہی تعبیر بھیج دی ہے. وہ تعبیر آپ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, غالی ہو گیا, یہ مشرک ہو گیا, یہ کافر ہو گیا, یہ مرتد ہو گیا. ٹھیک, آپ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ تک اگرچہ آپ اس بات پر اطمینان رکھتے ہیں کہ بھیجنے والا ثقہ ہے, اس نے اس کے قرائن خاصہ کو ڈیلیٹ نہیں کیا. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے نا. لیکن اس احتمال کو آپ نافی نہیں کر سکتے کہ اس کے کوئی قرائن عامہ ہوں, جس ماحول میں وہ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے وہاں قرائن عامہ ہوں. قرائن عامہ کے نتیجے میں اس گفتگو کا وہ ظاہر جو ہے وہ ارتداد نہ ہو. تو پھر آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے, جلدی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. جو آج کل ہم بہت زیادہ جلدی کر لیتے ہیں, مرتد ہونا اور مشرک ہونا فلان جو ہے, بعض لوگ ہیں ان کے واضح ہیں, اس میں اس کی بات نہیں کر رہا. جن کا تواتر سے غلو آ رہا ہے, تواتر سے شرک آ رہا ہے, وہاں تو مشخص ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک آدھ آدمی کی ایک آدھ کلام سے آپ اس کے قرائن خاصہ کو اگر آپ کہیں کہ نہیں جی اس میں کوئی قرائن خاصہ نہیں ہے, لیکن قرائن عامہ کو آپ یا قرائن مقالیہ کو آپ حذف نہیں کر سکتے اور اس کا فائدہ آپ اس کو دے سکتے. اور ابھی تک کیا ہو گیا؟ ابھی تک یہ ہو گیا کہ تبادر علامت حقیقت ہے. یہ نا, جہاں پر تبادر ہے وہ علامت حقیقت ہے, اور جہاں استناد قرینہ کا شک ہے وہاں پر وہ علامت حقیقت نہیں ہے. جہاں آپ کو اس میں شک نہیں ہے کہ یہ تبادر جو ہے حق لفظ سے ہو رہا ہے یا قرینے سے ہو رہا ہے, اور پتہ ہے آپ کو یہ حق لفظ ہے, وہ تبادر علامت حقیقت ہے. یہاں تک ہم نے بات کمپلیٹ کر دی. شیخ صدر یہاں آگے کہتے ہیں نہیں ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تبادر کو علامت حقیقت بے طور عموم نہیں کہہ سکتے کہ سب کے نزدیک تبادر علامت حقیقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تبادر جو ہے وہ اس قرن عقید, وہ جو اس میں باؤنڈ ہے لفظ اور معنی میں ملازمہ ہے, اس کی وجہ سے تبادر کرتا ہے. معلول قرن عقید ہے. اگر آپ وضع کو معنی کریں کہ وضع کیا ہوتا ہے, وضع قرن عقید ہوتا ہے. لفظ اور معنی میں ایک ملازمہ اور ایک جوڑ باؤنڈ اگر ہو, قرن عقید ہو, تو وہ وضع ہے. تو پھر یہ جو اس کا قائل ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا؟ تبادر علامت حقیقت ہوگی. لیکن جو اس کا قائل نہیں ہے, اور وہ تبادر کو اور چیز, مثلا تبادر کو کوئی کیا کہتے تھے,
तबादुर को नहीं, वाज को। आप देर से कहा, मैं वाज को क्या कहते थे? ताहुद, ठीक है ना। वाज जो है वो ताहुद है, ठीक है ना। हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम ताहुद करते हैं कि जब मैं ये कहूंगा तो ये इरादा लूंगा, ये माना लफ्ज कहूंगा तो ये माना इरादा करूंगा, ये हमारा ताहुद होता है। अगर ताहुद है तो फिर ये तबादुल अलामत हकीकत नहीं है, ठीक है ना। और अगर वो एतबार इख्तिसास है, लफ्ज माना है, वाज़ेह जो है वो एतबार करता है कि मैंने इस लफ्ज को इस माना के लिए अलामत करार दिया है, फिर भी तबादुल अलामत हकीकत नहीं है। क्यों? कि ये ताहुद और इख्तिसास की बुनियाद पर वाज़ क्या हो जाएगा, फ़ेल वाज़ेह हो जाएगा। फ़ेल वाज़ेह का तबादुल से क्या लेना देना? तबादुल कैसे बताएगा कि आपने क्या ताहुद किया हुआ है? तबादुल कैसे बताएगा कि आपने क्या, किस लफ्ज को किस के लिए अलामत करार दिया है? ये तबादुल नहीं बताएगा। तबादुल कब बताएगा कि ये लफ्ज इस माना के लिए है, जब वाज़ा किसके लिए हो, करने अकीद के लिए हो। यहाँ तो बात वाज़ेह है ना। तबादुल अलामत हकीकत है, लेकिन तमाम मबानी पर नहीं, सिर्फ एक मबना पर, ठीक है ना। बाकी जो आप जिसके कायल हैं वो तबादुल उसको बयान नहीं करता। तबादुल सिर्फ ये कहता है कि ये मालूल मुलाजिम ज़हनी है कि इस लफ्ज में और इस माना में इतना शदीद राबिता है, इतना शदीद मुलाजिमा है कि जैसे आप इस लफ्ज को सुनते हैं ये माना जहन में आता है, तो अगर लफ्ज उसी के लिए वज़ हुआ हो, इसी मुलाजिमे के लिए वज़ हुआ हो, तो तबादुल उस मुलाजिमे को बयान करेगा, ठीक है ना, और हकीकत को बयान करेगा। लेकिन अगर इसके लिए ना हो तो फिर बयान नहीं करेगा, ठीक। हाँ, यहाँ हम कहते हैं, ठीक है, हम कहते हैं जनाबिल वज़ जो है वो करने अकीद नहीं है ना। वज़ ताहुद है या इख्तिसास है, या असल वज़ फ़ेल फ़ाइल नहीं है, वज़ तायीनी नहीं है, वज़ तायुनी नहीं है, वज़ तायीनी है, ठीक है ना। जहाँ पर कसरत इस्तेमाल की वजह से एक लफ्ज़ दूसरे माना के लिए वज़ हो गया है, कोई उसमें उसका खारिजी काम नहीं है। मसला ये है कि इस इख्तिसास के बाद, इस ताहुद के बाद, इस कसरत इस्तेमाल के बाद क्या हो जाता है, बाकी मबानी पर भी ये मुलाजमा पेश आ जाता है कि इस लफ्ज के सुनते साथ ही हाक के लफ्ज से ये माना मुतबादिल हो जाता है, वज़ जो मर्जी हो, यानी वज़ में हम अपना मबना जो मर्जी करें, उसका नतीजा यही हो जाता है कि इस लफ्ज और माना में मुलाजिमत पैदा हो जाती है। तो आपको ये कहना जरूरी नहीं है कि वज़ ही ये मुलाजिमत है, ये करने अकीद है, तो जाके तबादुर अलामत वज़ होगा, ठीक है। वज़ जो मर्जी है, उसकी वजह से हासिल क्या होता है, जब हम ताहुद करते हैं, जब मैं माँ कहूंगा तो ये मैं इरादा करूंगा, तो जब हमने ये ताहुद करके इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो उसके बाद इन माँ और उस माये में क्या हो जाएगा, करने अकीद हो जाएगा, मुलाजमा हो जाएगा। जब भी आप ये सुनेंगे ये आपके जहन में आएगा। कसरत इस्तेमाल के बाद वज़ हुआ है, ठीक है ना। कसरत इस्तेमाल के बाद वज़ होने के बाद उसमें ये मुलाजमा आ जाएगा और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस ये बात भी शेख सदर की सही नहीं हुई, ठीक। हाँ, इस पे एक और इश्काल करते हैं, मैं वाज़ेह करने के लिए कहते हैं मसलन अगर एक मशहूर शख्स से एक लफ्ज़ गलत निकल गया, मुहम्मल लफ्ज़ निकल गया, ठीक है ना, उसके बाद वो लफ्ज़ उसकी पहचान बन जाती है, उसकी छेड़ बन जाती है, ठीक। और जैसे ही आप वो लफ्ज़ बोलें वो शख्स जहन में आता है, ठीक है ना, यानी उस लफ्ज़ में और इस शख्स में करने अकीद हो जाता है, ठीक। अब ये जो करने अकीद हो गया ये वज़ हुआ है, ये लफ्ज़ उसका ये माना है नहीं, ठीक है ना। करने अकीद का कोई वज़ से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो इल्ला यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा कि ये जो लफ्ज़ है उसका माना ये शख्स है, क्योंकि ये लफ्ज़ मोहम्मल, वो भी अगर कोई मुस्तअमल लफ्ज़ हो तो फिर भी हो जाएगा। एक मोहम्मल लफ्ज़ है, किसी के मुंह से निकला और वो मसलन कोई मशहूर था या जो मर्जी था, उसकी वजह दोस्तों ने उसको उसकी छेड़ बना ली, ठीक। तो ये लफ्ज़ उसके साथ करने अकीद हो गया, लेकिन वज़ नहीं है, ठीक।
یہاں تک یہ ہو گیا کہ تبادر علامت حقیقت ہے نا. اگر بالعموم ہو گیا نا, ہاں بالعموم ہو گیا نا, وہ کہتے ہیں صرف ایک مبنا پہ ہے, باقی مبانی پہ نہیں ہے. ہم نے کہا نہیں جی صاحب, تمام مبانی پر یہ تبادر جو ہے وہ علامت حقیقت ہے. ٹھیک. اور دوسری علامت جو ہے وہ صحت حمل ہے, کہ اگر حمل صحیح ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ اینک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اینک کے افراد میں سے ہے. ٹھیک نا. اگر ہم کہیں انسان بشر ہے, ٹھیک نا, تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا معنی بشر ہے. ٹھیک نا. انسان واضح ہوا ہے کس کے لیے؟ بشر کے لیے. یہ جو حمل ہے, یہ حمل ایک دفعہ حمل اولی ہے, دوسری دفعہ حمل شائع ثنائی ہے. اگر حمل اولی ہے الجلوس قعود, الانسان بشر, یہاں پر کیا مطلب ہے؟ یہاں پر مطلب ہے کہ یہ انسان واضح ہوا ہے کس کے لیے؟ بشر کے لیے. جلوس واضح ہوا ہے قعود کے لیے. لیکن اگر حمل شائع ثنائی ہو, سیلاب آیا ہوا ہے اور پانی آ رہا ہے, اس کے اوپر سارا خش و خاشاک ہے, پانی نظر نہیں آ رہا, آپ کہتے ہیں ہاذا ماء, یہ پانی ہے. یہ حمل اولی تو نہیں, یہ حمل شائع ثنائی ہے. اس حمل شائع ثنائی سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی فرد ماء ہے. فرد ماء اس کیفیت کو بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بس ماء اس کے لیے واضح ہوا ہے, یہ معنی حقیقی ہے, ماء کے افراد میں سے یہ فرد شامل ہے. اس صحت حمل پر آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اشکال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو صحت حمل ہے, یہ اس سے آپ کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ معنی حقیقت ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا ارادہ کیا ہے. یہ آپ کے معنی, جو آپ نے معنی ارادہ کیا اس کو ہے. مثلا آپ کہتے ہیں جناب اسد, اسد کو آپ کہتے ہیں مثلا حیوان مفترس کو کہتے ہیں اسدن, اور زید کو بھی کہتے ہیں اسدن. زید اسدن, حمل ہو گیا نہیں ہوا؟ حمل ہو گیا. حیوان مفترس کو بھی کہیں اسدن, وہاں بھی ہم ہو گئے. اگر صحت حمل علامت حقیقت ہے تو یہاں تو دونوں حمل ہو گیا. یہ علامت حقیقت نہیں ہے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس کا ارادہ کیا ہے؟ وہ زید کو اسد کہہ رہا ہے بے معنی مجاز, ٹھیک کہہ رہا ہے نا. وہ کہہ رہا ہے زید اسد ہے, صحت حمل ہو گیا. لیکن یہ صحت حمل کیا ہے؟ مجازیت کے ساتھ ہے, کیونکہ ارادہ متکلم مجاز ہے. بس یہ صحت حمل کشف کرتا ہے ارادہ متکلم کو, کہ ارادہ متکلم یا حقیقت ہے یا مجاز ہے. اس بنیاد پر یہ علامت حقیقت نہیں ہوئی. ٹھیک. اس کا جواب کیا ہے؟ ہماری بحث وہاں نہیں ہے جہاں پر معلوم ہے کہ یہ حقیقت ہے اور اس کو حقیقت میں حمل کیا ہوا ہے. اس کے بارے میں پتا ہے کہ زید اسد مجاز ہے اور یہ حمل ہوا ہے مجازن. وہاں ہماری بحث ہے ہی نہیں. جہاں پتا ہے کہ یہ حمل مجازی ہے اور یہ حمل حقیقی ہے. ہماری بحث کہاں ہے؟ ہماری بحث وہاں ہے جہاں ایک لفظ کا معنی ہمیں پتا نہیں چل رہا ہے اور اس کو بغیر قرینے کے ہم حمل کر کے دیکھیں کہ یہ حمل صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اسی زید اسد ہم کہیں اور ہم کہ زید اسد کو میں حمل کرتا ہوں بغیر کسی قرینے کے, تو یہ رجل شجاع میں جائے گا یا حیوان مفترس میں جائے گا؟ یہ حیوان مفترس میں جائے گا. جب حیوان مفترس میں جائے گا تو پھر زید اسد صحیح نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ حمل بھی جیسے تبادر میں کہا تھا, اس حمل کو بھی کہاں سے ہونا چاہیے؟ حق کے لفظ سے ہونا چاہیے. ٹھیک. اگر وہ حق کے لفظ سے نہیں ہے تو پھر علامت حقیقت نہیں ہے. ٹھیک. ایک اور اشکال یہ کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے کہا صحت حمل ہے, وہ بھی حمل اولی ہے یا حمل شائع ثنائی ہے. کبھی اس میں بھی اشکال ہو جاتا ہے. حمل تو ہو گیا,
اگر حمل اولی ہے تو پھر یہ اس کا معنی ہے، اگر حمل شائع ثنائی ہے تو پھر اس کا معنی نہیں، اس کا فرد ہے، ہمیں اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ اس کا جواب بھی آسان ہے، جہاں پتہ چلتا ہے وہاں تو ہے نا، جہاں پتہ نہیں چلا وہاں پہ نہیں ہے، جہاں پتہ چلا وہاں پر آپ کے لیے علامت حقیقت ہو جاتی ہے۔ حمل اولی میں بھی دو اشکال، ایک اشکال اور یہ ہے کہ حمل اولی میں آپ کو کیا چاہیے، آپ کو دو مفہوم میں اتحاد بھی چاہیے اور مغایرت بھی چاہیے۔ الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے، ایک حمل اولی صحیح ہے، یہ حمل اولی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر انسان کا معنی حیوان ناطق ہے تو ان دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ در حال ہی کہ حمل اولی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق ہو، ٹھیک ہے نا۔ جب ان دونوں میں فرق ہو گیا، بھلے اجمال و تفصیل کا فرق ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے، بس یہ جو حمل اولی ہے یہ نہ فقط علامت حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ علامت ہے کہ یہ اس کا معنی نہیں ہے، اس لیے کہ تغیر شرط ہے، اور یہاں پہ تغیر اگر ہے تو حمل صحیح ہے، اور اگر تغیر نہیں ہے تو حمل صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اس کا جواب میں یہ ہے کہ یہاں تغیر ہے، حمل اولی میں تغیر شرط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر تغیر نہ ہو تو پھر یہ حمل صحیح نہیں ہے آپ کے بقول، لیکن ہم کہتے ہیں اگر تغیر نہ ہو تو بھی یہ حمل صحیح ہے۔ الانسان انسان، صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح، انسان انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اشکال سے بھی یہ کر سکتے ہیں، تو جو واضحات ہے یہ کس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا اشکال آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ اور آج کل تو وہ فاطمہ ہے جو کتاب ہے، ٹھیک، اس قسم کے نام جو ہے انہوں نے کہا کہ اور زیادہ اس میں وہ ہے، فصاحت و بلاغت ہے، ٹھیک۔ الانسان انسان صحیح ہے، اولا یعنی وہ جو آپ نے کہا کہ تغیر چاہیے، وہ تغیر کی ضرورت نہیں ہے، بغیر تغیر کے بھی حمل صحیح ہے، ایک۔ دوسرا آپ نے کہا کہ حمل میں تغیر سے جب تغیر ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اس کا معنی ایک نہیں ہے، جیسے الجلوس و قعود ہے نا، ان میں جہاں اتحاد چاہیے وہاں پر تغیر چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جلوس قعود نہیں ہے، فرق ہونے کی وجہ سے یہی ہو گیا نا کہ جلوس میں کوئی خصوصیت ہے جو کہ قعود میں نہیں ہے، ٹھیک۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تغیر ہے اس کے لیے کتنا سا تغیر کافی ہے، یہ کتنا مختلف ہونا کافی ہے، ان کا لفظ مختلف ہونا کافی ہے، معنی ایک ہو لفظ دو ہوں، جلوس اور قعود کی طرح، ٹھیک ہے نا، تو تغیر حاصل ہو گیا، واضح ہے جی۔ آپ نے کہا کیونکہ ان جلوس اور ہے قعود اور ہے، اس لیے الجلوس و قعود کہنے سے وہ مطلوبہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان میں تغیر ہے، بس یہ جلوس کا معنی قعود ہے ہم نہیں کہہ سکتے، جلوس وضع ہوا ہے قعود کے لیے ہم صحت ہم سے نہیں کہہ سکتے، ہم کہتے ہیں یہ جو تغیر آپ کہہ رہے ہیں نا تغیر ہونا چاہیے، وہ تغیر لفظی کافی ہے، اور تغیر لفظی تو ہے، تغیر لفظی سے تو وہ معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، جلوس بھی اسی کے لیے وضع ہوا ہے اور قعود بھی اسی کے لیے وضع ہوا ہے، بس حمل اولی بھی کیا ہو گیا، علامت حقیقت ہو گیا۔ ابھی حمل میں ہم نے کہا حمل علامت حقیقت ہے یا نہیں ہے، ہم نے کہا حمل علامت حقیقت ہے، اور وہ کون سا حمل علامت حقیقت ہے، حمل اولی، اس پہ جو اشکال تھے اس کو ہم نے برطرف کر دیا۔ دوسرا اشکال آ جاتا ہے کس پر؟ حمل شائع ثنائی پر، ٹھیک۔ حمل شائع ثنائی میں اتحاد کہاں چاہیے؟ صرف مصداق میں چاہیے، ٹھیک۔ اور الضاحک متعجب، یہ ہم صحیح ہے غلط ہے؟ ہم صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور
جب یہ حمل صحیح ہے، یہاں پر اتحاد وجودی چاہیے. وہ متعجب جو ہے کیونکہ ضاحک بھی ہے، اس لیے کہ یہ اتحاد وجودی ہونے کی وجہ سے آپ نے کہہ دیا الضاحک متعجب. لیکن اس کے معنی کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک، بس یہاں پر مثلا الناطق حیوان، یہ کہنا بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ جو نطق کر رہا ہے وہ حیوان بھی ہے. ان میں کیا ہے؟ اتحاد جو ہے مفہوماً ناطق اور حیوان میں کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن مصداقاً دونوں کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا. ٹھیک، بس یہ علامت حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا متعجب الضاحک متعجبون، الناطق حیوان، یہ کس چیز کا علامت ہو گیا؟ کوئی کسی چیز کا علامت نہیں ہے. یہ دونوں بالکل الگ الگ وادی کی چیزیں ہیں. ٹھیک، اس کے جواب میں کہتے ہیں یہاں پر جو علامت حقیقت ہے وہ صرف اتنا علامت حقیقت ہے، یہ جو فرق خارج میں ہے یہ اس کا مصداق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، ہمیں پتا ہے لفظ ما سے کیا تبادر کرتا ہے، لیکن اس کا سعہ و ضیق پتہ ہمیں نہیں ہے. یہ جو پانی سیلابی پانی ہے جس کے اوپر خش و خاشاک ہے، پانی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، یہ پانی ہے یا پانی نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر ہم اسے کہہ سکیں ھذا ماء تو پھر یہ پانی میں فرد میں شامل ہو گیا. اگر نہ کہہ سکیں تو پھر یہ پانی کے افراد میں شامل نہیں ہو. بس یہ جو صحت حمل ہے شائع ثنائی میں بھی یہ بھی کیا کرتا ہے؟ ہمیں بتا دیتا ہے کہ کون افراد ہے، افراد موضوع اللہ ہے، اور کون افراد موضوع اللہ نہیں ہے. ٹھیک، یہاں تک پھر کیا ہو گیا؟ یہ بھی علامت حقیقت ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اچھا، یہاں پر ایک حمل اولی تھا اور ایک حمل شائع ثنائی تھا. ٹھیک ہے نا؟ حمل اولی میں ہم نے کہا کیونکہ اتحاد مفہوم ہوتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مفہوم الانسان و بشر کہا ہے، یہ بشر اس حق کے لفظ سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ اس کے لیے کیونکہ استعمال ہو رہا ہے، اور استعمال کیونکہ صحیح ہے اس لیے یہ اس کا معنی حقیقی ہے. یہاں تک ہو گیا تھا نا؟ تو اب آنے والا کہتا ہے جناب نہیں، یہ تو آپ نے استعمال کو کشف کیا ہے صرف، کہ انسان بشر میں استعمال ہو سکتا ہے. یہ استعمال کیا ہے؟ عام از حقیقت و مجاز ہے. جب استعمال عام از حقیقت و مجاز ہے تو صحت استعمال سے آپ اس کو حقیقت کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر اس کو مان لیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر علامت حقیقت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ہم کہیں جناب آپ کیسے وہ کہہ رہے ہیں جبکہ یہاں پر الانسان بشرن کہہ دیا ہے؟ ہم کہیں گے اگر کسی روایت میں حکم میں ایک عنوان آیا ہے، وہ عنوان انسان کے لیے ہو کوئی حکم، تو وہ پھر بشر کے لیے نہیں آئے گا. اگر عنوان خاص ہے نا، ایک دفعہ عنوان عام ہے نا، ان الانسان، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ عنوان بشر کے لیے ہو یا عنوان انسان کے لیے ہو تو پھر وہ دوسرا اس میں شامل نہیں ہوگا اس حکم. واضح ہے؟ ٹھیک، اصل عنوان اگر مملوک ہے وہ الگ ہے، عنوان اگر رقبہ ہے وہ الگ ہے. اس میں پھر اس کا جو مرادف ہے جو حمل اولی سے اس کے اوپر صدق آ رہا ہے وہ شامل نہیں ہوگا. ٹھیک، اسی طرح پھر حمل اولی بھی ہے، حمل شائع ثنائی بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر بھی صرف آپ کے پاس جو آیا ہے وہ صحت استعمال ہے. صحت استعمال سے کیونکہ استعمال عام از حقیقت و مجاز ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو فرد ہے یہ اس کا فرد حقیقی ہے. آپ اس کو فرد استعمالی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرد ہے کیونکہ اس میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک، بس یہاں تک یہ ہو گیا کہ صحت حمل
علامت حقیقت و مجاز نہیں ہے، یہ نا. اسی صحت حمل سے صحت وہ آ جاتا ہے، صحت سلب ہے نا. کیا صحت سلب علامت مجاز ہے، یہ نا. یا عدم صحت حمل، یہ سب اسی کے عبارت اخرى کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے نا. اور اس کی صرف مثالیں تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائیں گی، باتیں ساری اس میں یہی آئیں گی. ٹھیک. اور اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ اضطراد ہے. تبادر ہم نے کہا علامت حقیقت ہے، اور صحت حمل کے لیے علامت حقیقت ہونے میں مشکل ہے. ہاں وہاں جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہاں آپ نے کہا نا یہ عام صحت حمل صرف استعمال کو بتاتا ہے، استعمال عام از حقیقت و مجاز ہے. آپ کہ نہیں جی ہمیں جہاں پتا ہے کہ یہ استعمال از حق لفظ ہے، وہی تبادر ہو گیا نا. جہاں آپ کو پتا ہے کہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ حق لفظ سے استعمال کر رہے ہیں، بغیر قرینے کے استعمال کر رہے ہیں، یہ استعمال مجازی نہیں ہے، یہ استعمال حقیقی ہے. یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ یہ آپ کو تبادر سے پتہ چلے گا، یہ نا. پھر تو وہ آپ کا یہ حمل بتائے گا کہ یہ آپ کیونکہ تبادر سے مجھے پتا ہے کہ انسان بشر ہے، اس لیے یہ حمل صحیح ہے اور یہ حمل حقیقی ہے. اس کو پتہ چلنے کے لیے اس سے پہلے آپ کو تبادر چاہیے. تو یہ پھر تو صحت حمل علامت نہیں ہوئی، علامت کون سا ہو گیا؟ تبادر ہو گیا، یہ نا. اگر تبادر نہیں ہے تو اس صحت استعمال سے آپ کو یہ بات پتہ نہیں چل سکتی ہے کہ یہ حق لفظ ہے یا نہیں ہے استعمال، یہ نا. بس یہ آپ کا تبادر ہو گیا، صحت حمل نہیں ہوا. اضطراد انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں جو علامت ہے یا نہیں ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.